That's the heart, you know. इसके अंदर नजर आता है, बहुत कुछ नजर आता है. Good morning. My name is Sahir Lodi, and if you're watching my show, that means you're watching Dastak Ke Baad with Sahir. If you're watching my show, then that means you're watching it on Jio Television, of course, Jio Entertainment. So, कैसे हैं आप लोग? It's a very very good morning. I'm not feeling too well, so please इसको mind मत कीजिएगा. मैंने एक बहुत अच्छा सा गाना प्रिपेयर किया था, लेकिन आवाम की पुरज़ोर फरमाइश पे मैं ये गाना नहीं गा रहा हूँ. नॉर्मली लोगों से कहा जाता है कि आप गाना गाएं, मुझसे कहा जाता है आप गाना न गाएं. बहुत दिन से हमने आपके मोनोलॉग्स नहीं सुने. जब मोनोलॉग्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी साहिर साहब को हम जो कहते हैं वो कभी नहीं सुनते. यही कंप्लेन दो ऐसे लोगों को भी मेरे साथ है. एक वो जो मेरे स्क्रिप्ट राइटर हैं, दूसरे वो जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं. दोनों मुझे कहते हैं कि तुम किसी की बात नहीं सुनते. दैट इज वेरी वेरी ट्रू. मैं नॉर्मली किसी की बात में नहीं सुनता, लेकिन इन दोनों की बातें सुनता हूँ और बहुत सारी बातें सुनता हूँ, और इनकी वजह से मैं बहुत सारी बातें सुनता हूँ, बहुत सारे और लोगों से सुनता हूँ. मैं एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग बैड. वाह माशाल्लाह, कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है मैं ये तबला बजाना सीखूं कि तबला बजाया कैसे जाता है. यू नो, कैन यू कम हियर, कैन यू टीच मी प्लीज? तबला सिखा सकते हैं आप? इधर लेके आ सकते हैं तबले को? प्लीज आ जाइए, थोड़ा सा मुझे सिखा दीजिए. आइए प्लीज, आइए. अरे आइए ना, तबला लेके आइए, दोनों तबले लेके आइए. अरे तबला लेके जाइए ना, आइए. तो सिखाएगा कौन मुझे तबला? ये सिखाएंगे? अच्छा, ओके. आइए प्लीज, तबला लेके आइए. आई मीन वी कैन डू एनीथिंग इन आवर मॉर्निंग शो. गुड मॉर्निंग. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं और तबले की क्लासेस देना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं, नॉट. हाँ, दिस इज नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस जी, दिस इज वेरी नाइस. थैंक यू जी. ये तबला है, ये कौन सा किधर रखते हैं? एक बड़ा वाला ऐसे होता है, ये सही रखा है? सही रखा. यू कम हियर ऑल्सो. ओके. ये उल्टे हाथ पे होता है, ये सीधे हाथ पे होता है. शादी ब्याह के गीत जो है ना, शादी ब्याह का तबला मैं सीखने वाला हूँ इनसे. हाँ प्लीज. हाँ, एक सेट है. मैं माइक दे दूं आपको. ठहर जाइए. हाँ, ये लीजिए. ये सीधे हाथ का है, ये सीधे हाथ का है. हाँ, वेरी नाइस. हाँ, ये तबला थोड़ा गलत नहीं बजा रहे आप? गलत बजा रहे हैं. There you go. अब मुझे ये बताइए, प्लीज बजाइएगा नहीं. अब मुझे बताइए आप कैसे इस पे सीधे हाथ से कैसे बजाते हैं? जरा ढूंढ. एक सेकंड. ये अच्छा, तुम जब बजा रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट निकल रहा है. ऐसे हाथ है यार, ये क्या चक्कर है? जब मैं बजा रहा हूं तो गलत क्यों निकल रहा है? यस. मैंने भी तबला बजाना. हाँ, वाह. एक सेकंड. इसमें वो बजाओ. आप लोग कुछ मत बजाइएगा. तू तो मोले ही हो मोटियार. वाह. अच्छा, सो टेल मी, कौन सा गाना हम लोग बजा रहे थे? बस बज गया ना.
اچھا میرے پروڈیوسرز بول رہے ہیں دوسرا بھی تو بجائے ایک ہی بج رہا ہے, بیکاز میں ایک ہی بجا سکتا ہوں بھائی, دو نہیں بجا سکتا ایک وقت میں. ایسا کرو تم یہ ہاتھ لگاؤ, تم ادھر بجاؤ, میں ادھر بجاتا ہوں, اب بجاؤ. ہاں جی ریڈی ریڈی, دیسا ادھر آ جا. یار بچ گیا مجھ سے کیا. اچھا اگر مجھے مارکس دینے ہوں آپ کو میری اس مہارت پہ, تو آپ کتنے مارکس دیں گے؟ فرض کیجئے 100 مارکس ہیں تو 100 میں سے آپ مجھے کتنے دیں گے؟ 5. Seriously 5? 5 میں فیل ہو جاؤں گا؟ بالکل. کیا مطلب 33 تو دیتا ہے یار بندہ. دس از رانگ. لے کے جاؤ اپنا, ادھر آئیے, لے کے جائیں ان کو. ان کا چیک روکیے جی, ان کا چیک پلیز روک لیجئے. ان کو چیک بالکل نہیں دینا ہے, بالکل نہیں دینا, بالکل نہیں دینا. یہ تبلے والے کا چیک روک لو, کوئی چیک نہیں دے گا تبلے والے کو. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک منی. اور تم لوگوں نے اس کو سکھایا, تم لوگوں کو بھی نہیں ملے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, we're going to take a break. ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت سارے بہت خوبصورت مہمان ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ویڈنگز میں پلاننگ کس طرح سے کی جاتی ہے, کون کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں, ڈیزائنر کا کیا رول ہوتا ہے. ڈارلنگ اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے شو پہ, اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی شادی آپ کروا سکیں, تو 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. اگر آپ SMS کے ذریعے رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو DKB اسپیس اپنا میسج, پھر اسپیس اپنا نام, اینڈ دین سینڈ اٹ ٹو 4366. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ, ویل بی رائٹ بیک. اچھا جب شروع ہونا تھا تو تم نے بند کر دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اور آج کا شو بہت چل قسم کا شو ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے تو پلیز اس کو 2 گھنٹے کے لیے مت کیجیے گا, 2 گھنٹے کے بعد شروع کر دیجیے کام. آئی نو آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج چکی ہیں, ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے دفتر جا چکے ہیں, اینڈ یو آر ناؤ ریلیکس, اور وہ مرد جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دس از اے بیوٹیفل شو. آج کا شو بہت اچھا, بہت خوبصورت ہے. اور اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ویڈنگس, شادیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو زورید رضا اینڈ نعمان عارفین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نعمان, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گریٹ. لانگ ٹائم نو سی. جی اچھی بات ہے نا, خاموشی سے کام کر رہے ہیں. نہیں آپ تو خاموش بالکل نہیں, آپ کا نام تو آج کل بہت سنا جا رہا ہے. جی جی بالکل, اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ کے شو کے بارے میں, یو آر ڈوئنگ اے فیبولس شو آن جیو. کافی میں نے اس کی ماشاءاللہ TRP بھی کافی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اٹس اے نیو شو, اٹس اے برانڈ نیو شو. میں نے ساحر لودھی شو کو ختم کر کے یہ والا شو شروع کیا ہے. ناؤ probably in January or probably 14th February we're going to go back to Sahir Lodhi show. Hopefully اگر سب چیزیں ٹھیک کام کریں. نہیں, when Sahir is there the show will be always good. ہاں ہے نا, ہاں مجھے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. زرید, how are you? I'm fine. MashaAllah, you look pretty as ever. Thank you. Oh, بہت اچھا compliment ہے. نہیں, it's not a compliment, that is true نا. It's very very true. I've never. اچھا مجھے یہ بتائیے آج کل ہو کیا رہا ہے, ویڈنگز کا کتنا بزی سیزن ہے, شروع ہو چکی ہیں ویڈنگز تو؟ ایکچولی ویڈنگز کا کافی بڑا سیزن ہے یہ. اور رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے I used to leave پاکستان اور میں چلی جاتی تھی, لیکن میں اس دفعہ جا نہیں سکی کیونکہ اتنی میٹنگز تھی. اور ہمارا امیڈیٹلی آفٹر رمضان سیکنڈ ڈے آف عید میرا کام شروع ہو گیا تھا. Are you serious? ہاں. اچھا عید کے دن تو شادیاں نہیں ہوتی نا کسی کی؟ عید کے دن شادی, عید کے فوراً بعد, عید کے تیسرے دن جو ہے مہندی ہوگی. میرا تو دوسرے دن ہی تھا. دوسرے دن شادیاں ہو جاتی ہیں. Are you serious? Yes. عید کے سیکنڈ شادیاں شروع. Yes. 21st 22nd 23rd اس طرح سے چل رہا ہے اور چلتا ہی رہا ہے. اور تمہاری انویٹیشن شو کی جب آئی تھی تو میں بالکل ریفیوز نہیں کر سکی. سمیرا نے جب وہ کیا کہ ساحر کا شو ہے, لیکن میں سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے بزی ہیں کہ بالکل
یعنی نکال نہیں سکتے ٹائم کسی بھی چیز کا. اس وقت بہت ہی زور پر ہے سارا ویڈنگ کا جو سیزن. اچھا زورید کا کام اور میرے کام میں اندر یہ فرق ہے کہ اگر میرے پاس رش ہوگا تو زورید اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور جب میرے پاس رش ختم ہوتا ہے تو زورید اس وقت ایکسٹریم بزی ہوتی ہیں. نعمان ہمیشہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کا کیا کیسے, میں نے کہا بہت اس وقت بہت پاگل ہو رہے. اچھا تو میرا یہ والا سیزن بڑا زبردست جائے گا. تو میں اس سے پوچھتی کیسا جا رہے, ارے بڑے مصروف ہیں, سر کھجانے کو فرصت ہی, میں سمجھ جاتی ہوں اس دفعہ بہت ہی رش ہوگا واقعی. تو یہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. لوگ کپڑے جو ہیں وہ 1.5-2 مہینے پہلے سے بنوا کے رکھتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ ان کی بکنگز ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, مایوں میں نارملی جو دلہن پہنتے ہیں یا اپٹن کے اندر دلہن جو پہنتی ہے وہ تو پیلا پہنتی ہے, اینڈ دین لڑکا جو ہے, جو گروم جو ہے وہ پیلا پٹکا لے لیتے ہیں, وائٹ شلوار قمیض ہوتی ہے, بہت نارمل سی ایک بات ہوتی ہے. بٹ جو لوگ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ آج کل بہت آڈ سے کمبینیشنز آ گئے. کیسے سب سے پہلی بات یہ ساحر کہ میں جو آج کل جو ہے نا, آپ نے یلو کی بات کی نا, آج کل ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہندی جو ایک دیکھیں, تینوں ہمارے جو اوکیزن ہوتے ہیں, مہندی, بارات اور ولیمہ, آپ اگر تینوں کی تھیم لینا تو تینوں کی تھیم بڑی ڈیفرنٹ ہے. مہندی کے اندر اٹس اے اوکیزن آف کلرز. I'm talking about اپٹن. اپٹن, ہاں مایو. آج کل اپٹن بھی یقین جانیں کہ آئی ہیو سین دی ایکسپٹ ریڈ, آپ کو سارے کلر نظر آئیں گے, شاکنگ پنک نظر آئے گا, اپٹن پہ. ایکچولی میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, سوری میں انٹرپٹ کر دیا میں نے بیچ میں, کہ جو میں ایونٹس کر رہی ہوں اس میں اب اپٹن ہے ہی نہیں, اب مایو ہے ہی نہیں. اس میں میلاد پہ لوگ وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت, اس کے اندر میلاد کے بعد ذرا سا مایوں کا ایک ٹچ دے دیتے, مگر وہ بھی میلاد پہ ہی زیادہ تر ابھی ختم ہو رہا ہے. اور جو بڑا اوکیزن ہے وہ دونوں جو لوگ ہوتے ہیں, دو پارٹیز مل کے مہندی کر لیتے ہیں. اور اب تو مہندی دو مل کے کرتے ہیں, اب شادی بھی ریسیپشن دونوں کمبائنڈ ہونے لگے ہیں. Really? ہاں, اور اس کے اندر جو کلرز ہیں, اب پیلے رنگ کا تو اب اتنا وہ رہا ہی نہیں ہے. As he said کہ he must be giving lot of colors, different colors in styles in his clothing. میرا یہ کہ میں اپنے ایونٹ میں ڈفرنٹ کلرز کر رہی ہوں. میں مجھے اپنے خاندان کی شادیوں میں بھی نا صرف ولیمے پہ 5 منٹ کے لیے گئے, ہم لوگ نہیں جاتے. میں زورید کو, زورید آپ میرے ولیمے میں نہیں آئی تھی, آج بیٹھی میں شکوہ کر. یہ تو تمہیں یہ آنر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کرے گا. میں نے اس کا ولیمہ کیا اور میں جا نہیں سکی. کوئی بات نہیں, سیکنڈ والے میں چلے جائیے گا. دیکھا, اب اس کی بیوی دیکھ کے نا اس کی بہت پٹائی کرے گی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. بات یہ ہے رشتہ لگانے والے بھی آئے ہوئے, میں سے پیچھے بیٹھے. مجھے خطاب مل چکا ہے, آپ کی شادی تو ہوئی نہیں. میں نے کہا نہیں, شادی ہو چکی ہے. میں نے کہا آپ نے جو ہے غلط جج کیا میرے بارے میں. خیر اینی وے, بات ہم شادی اس کی کر رہے تھے, مہندی کی. مہندی کے اندر اب تو میں زورید آپا سے جو میں انٹریکٹ ہوتا رہتا ہوں, اب یقین جانیں کہ ان کے کھانے کا مینیو ذرا پوچھیے گا مہندی کا. یہ آج کیا ہے, آج پوچھا جائے نا جی, کھانے کا مینیو ہے کیا, ذرا بتائیں تو صحیح. بھائی کھانے کا مینیو اب یوں ہو گیا ہے کہ قورمہ پلاؤ زردے سے تو سب ہٹ چکے ہیں. اب فوڈ اسٹریٹ بنتی ہے, فوڈ اسٹریٹ میں آلو اسٹریٹ بنتی ہے, اس میں آلو چھولے ہوتے ہیں, پٹھان والی چنک چائے ہوتی ہے, گولا کباب ہوتا ہے, شورما ہوتا ہے, گولا گنڈا ہوتا ہے, کلفی ہوتی ہے. اور لٹرلی یہ ساری چیزیں ٹھیلوں پہ سرو کرتے ہیں ہم لوگ. صورت ٹھیلے سجاتے ہیں اور ان میں یہ چیزیں رکھتے ہیں, اور اس میں پانی پوری ہوتی ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو چٹور پنے میں آتی ہے نا. میں نے اسی لیے اس پوائنٹ میرے دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے ایک مہندی ہو, میں اس میں جاؤں. تم میں سے کس بچے کو مہندی کروانی ہے, پلیز بتاؤ. ایک بچہ اویلیبل ہے. نو آئی تھنک. اچھا وہ جو ابھی میرے کان میں ایک آواز آئی ہے تمہارے بارے میں سمی, کہ سمی دوبارہ کروانا چاہتا ہے اپنی مہندی, لیکن نہیں, ایبسلیوٹلی نہیں. تو یہ ساری فوڈ اسٹریٹ بنتی ہے, یہ پوری فوڈ اسٹریٹ بنتی ہے. اور کچھ فوڈ اسٹریٹس تو ایسی بناتے ہیں ہم لوگ کہ وہ واقعی لگتا ہے کہ آپ کسی فوڈ اسٹریٹ میں آ گئے. وہاں پر کھٹا کٹ ہو رہا ہے تو ایک طرف جو ہے, ہاں مہندی میں, ہاں مہندی میں کھٹا کٹ پورا لائیو بن رہا ہوتا ہے. ٹو آسک کہ شادی کا مینیو کیا ہوتا ہے, نہیں شادی کا مینیو از لائک مور کانٹیننٹل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چلو شادی کا مینیو بھی بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ. تریاکی آ گئی ہے اس میں. مجھے ایک بات بتائیے, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کلاسز تو اب بھی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں. آئی ہوپ کہ ہم یہ اس سسٹم کو ختم کر سکیں. وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے, جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیٹس سی
ان مہندیوں میں اور یہ والی مہندیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی مہندی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو لوگ افورڈ اتنا نہیں کر سکتے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے، خوشیاں دی ہیں اور ان کے جذبے دیے ہیں، اور وہ ہم ان کو جو اتنا نہیں وہ کر سکتے، ان کے کلرز اور دوسری چیزوں سے ان کو سجاتے ہیں، اور کریٹیوٹی کی کوئی قیمت تو ہوتی بھی نہیں ہے. تو جو آپ اچھی کریٹیوٹی کر کے آپ مینیو بیسک رکھ دیں، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ ویرائٹی آف فوڈ نہیں ہے کہ آپ نے ویرائٹی آف ڈشز رکھ دی ہیں. اصل چیز ان کی خوشیاں ہیں، ان کے جذبے ہیں، ان کے خوبصورت ایونٹس ہیں، تو وہ چیزیں زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. میں ایک چھوٹے سے بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے آج کل کون سے کلرز ان ہیں ایز فار اے مہندی کے ڈریسز آر کنسرن عام پبلک کے لیے. اینڈ once again, جی thank you very much. Once again, welcome back and let's say hello to Alia Tipu. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ I'm good, alhamdulillah. And of course آپ کے ساتھ نعمان عارفین ہے. You know Noman and then Zorid Raza. You know Zorid as well. ہم نعمان سے پوچھ رہے تھے and then of course we're going to come back to you as well. ہم نعمان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نعمان آج کل مہندیوں میں، شادیوں میں، براتوں میں ایک تو وہ ہوتا ہے جو برائڈ اینڈ گروم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی باراتی ہوتے ہیں نارملی کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں؟ مہندی میں کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں؟ کون سا کلر جا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص تھیم ہے؟ آ رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے والے چاہے لڑکے والے، وہ جب مہندی کے اوکیزن، میں نے آپ کو پہلے بتایا اٹس اے اوکیزن آف کلرز، تو سب سے جو مین چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی میجورٹی دکھانے کے لیے جو چند حسین لڑکے ہوتے ہیں جو ان کے قریب، جو ان کے گھر کے ہوتے ہیں 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ، ہاں بالکل حسین لڑکے، حسین لڑکیاں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک الگ کلرز کی. تو ان کو کیا کرتے ہیں اچھے، ان کو ہم لقب دیتے ہیں فلرز کا. فلرز، ہاں، یعنی کہ یہ تو حسین لڑکوں کے لیے لقب ہے یہ فلرز. تو وہ فلرز کا وہ رول ادا کرتے ہیں اور ان کو ایک یونیورسل کلر، جو ایک بھی کلر سیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے ان کو کرتے کیونکہ اس میں بجٹ ایک بہت مین ایشو ہوتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں ہوتی، یا آپ جو ہے نا وہ چھوٹا چھوٹا خرچہ کرتے کرتے وہ ایک چیز. ابھی میں زورید کی ایک بات جو ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، آپ کو نہیں پتا میں کس بات پہ ہنسا ہوں. چھوٹے چھوٹے خرچے پہ جب آپ نے بات کی نا، کبھی کبھی بہت چھوٹے خرچے کی وجہ سے بہت بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ بات کروں، دیکھیں جو سب سے مین چیز آپ کے ناظرین کو جو میں شاید یہ کہنا چاہوں گا یا بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ، اور مارننگ شوز کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بڑی ایک اچھا لیسن لوگوں کو سیکھنے کو ملے کہ کوئی اچھی باتیں سمجھ. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے محل کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی میں آگ لگانے والی بات جو میں آپ سے کہوں گا. زورید کی بات بجٹ کے اوپر، دیکھیں یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، اوپر بجٹ والے بھی، کم بجٹ والے بھی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کم بجٹ ہے تو کسی کی بڑی محفل کو دیکھ کر آپ یہ مت سوچیں کہ ہم بھی ایسا کریں. آپ کم کریں، چھوٹا کریں، کھانا 2 آئٹم رکھیں، 3 آئٹم رکھیں، لیکن کوالٹی کا کھانا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 15-20 ڈشیں رکھ دیں جو کہ صرف ضائع ہو رہی ہیں. دیکھیں مجھے رسک جب ضائع ہوتا ہے تو خیر مجھے پرسنلی بڑا افسوس ہوتا ہے. اچھا، we have got a call from London. This is Mrs. Ilyas. So let's talk to her. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ساحل کیا حال ہے؟ کیسے ہو بیٹا؟ میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں. آواز نہیں جا رہی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. میں لندن سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. مجھے مفتی آصف سعید صاحب کا نمبر مجھے چاہیے، پلیز آپ مجھے بتا دیں گے. کس کا نمبر چاہیے آپ کو؟ مفتی آصف سعید صاحب. اچھا جی، ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے میم، ہم بالکل آپ کو دے دیں گے نمبر. آپ وہاں پر اپنا نمبر لکھوا دیجیے. وی آر گوئنگ ٹو سینڈ یو این SMS ود مفتی آصف سعید نمبر ان اٹ. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. ہم نے ایک جناتوں بھوتوں کا ایک شو کیا تھا جس میں مفتی صاحب کو ہم نے بلایا تھا، آصف سعید صاحب کو، اور اس میں مہارت رکھتے ہیں جنوں کو اتارنے میں یا نکالنے میں یا بھگانے میں. تو ان کا نمبر ان کو چاہیے، تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر دیٹ ود یو گائز. میں تو فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، مجھے کسی اچھا، ایک سفید فرشتہ، ایک کالا ڈیول بیٹھا ہوا ہے، ایک ثواب کا اور ایک وہ. ہمارے پاس ایک ایم اے خان نوری صاحب آئے تھے، تو ان پہ کسی نے حمزاد بلوا لیا نا، تو آئینے میں دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، تو باہر نکلے تو کہنے لگے جب وہ مطلب کیفیت ان پہ طاری ہوئی تو کہتے میں 2 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا والا حمزاد ہے، ایک سفید والا حمزاد ہے.
کالا والا مجھ سے بھی زیادہ بدصورت ہے, میرا منہ چڑھا رہا ہے, سفید والا مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کالے اور سفید کی لڑائی ہو گئی, انہوں نے کے شیشہ ہی توڑ دیا. اور جیسے حمزاد کا نشہ اترا ویسے میرے بھائی جو پروڈیوسر ہے شو کے, وہ واپس آئے, اندر آئے, بریک پہ جیسے کم گئے, آگے کہتے 2000 روپے کا شیشہ ہے. میں نے حمزاد سے کال آگے تھے. اچھا, تو آپ نے کہا کہ کلرز کا اوکیزن ہوتا ہے, کیا مہندی کا اوکیزن جو ہوتا ہے وہ نارملی شادی سے بھی بڑا اوکیزن ہوتا ہے؟ آج کل لوگ کرنے ایسا لگ رہا ہے, آج کل لوگ مہندی زیادہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں بنسبت شادی کے, because it's a big occasion. شادی is the most boring thing, نا. آپ کچھ بھی نہیں تصویریں کھچوا رہے ہیں, you sit there and then you see one person getting really happy, the other one getting destroyed, but you know. نہیں, میں نے آپ کو شاید ایک بات کہی تھی, سوری فار دی انٹرپشن, میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو 3 فنکشن ہوتے ہیں نا, مہندی, بارات اور ولیمہ, ان 3 کی اپنی تھیم ہے, اپنا موڈ ہے. تو جو سب سے اعلیٰ موڈ ہوتا ہے وہ مہندی کا ہوتا ہے, جس کے اندر اس میں سارے لڑکے لڑکیوں کو جو کچھ کرنا ہے ان کو خاندان والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے, ڈانسنگ فلور بنتا ہے, میک اپ. اجازت کچھ نہیں ہوتی, وہ کنٹرول ہوتا ہے. اجازت نہیں ہوتی, پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے, پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے. اچھا, ابھی تم نے یہ موو نہیں کرنا. But that's the best part. وہ جو ڈانسز جو مہندی پہ پریپیئر ہوتے ہیں نا, they are the most fun because I don't think. اور وہ جو سب لوگ مل کے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, 1.5 مہینے سے پہلے سے ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے. Oh God, لڑکے لڑکیوں سے بازی لے جانے کی کوشش, مطلب لڑکے والے لڑکی والوں سے اور لڑکی والے جو لڑکے والوں سے. اور ایک یاد رکھیے گا, ہر شادی میں کوئی ایک نہ ایک لو سٹوری جنم لیتی ہے جو دلہا دلہن کی نہیں ہوتی, کسی اور کی ہوتی ہے. But there is one love story that happens at every marriage that I've gone to. لو سٹوریز ہو جانا چاہیے, اچھی بات ہے نا, خاندان کے بڑوں کا کام آسان ہو رہا ہے, رشتے جڑتے ہیں اور بھی وہ ہوتا ہے. بیکاز یہی تو اوکیزن ہوتے ہیں جہاں پر آپ شادیوں میں لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں, اس میں شادیوں کے لیے جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی مدرز جو ہیں اسپیشلی اس سے پہلے لاتی ہیں, جو کبھی بھی نہیں تیار ہوئی, انہیں تیار کروایا جاتا ہے. Oh really? Of course. شادیوں میں تو رشتے ہوتے ہیں, اس میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کون سی لڑکی کوئی اچھی لگ رہی ہے تو اس کا پتہ کروانا کہ وہ کون ہے, کیا کر رہی ہے, کیا پڑھ رہی ہے. کوئی اچھی لڑکی کو فیل ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے. اچھا, لڑکوں کو بھی ہو جاتا ہے نہیں, آئی تھنک اسپیشلی گرلز پیرنٹس, میری بیٹی سے دور رہنا تم, اگر تم میری بیٹی کے نزدیک آئے. طاہر, آئی تھنک دس از اے موسٹ بیسٹ پارٹ, مطلب یہ بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ مطلب پہلے زمانے میں تو لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں جی, وہ ٹرے سرو ہو رہی ہے, دوپٹہ پہن کر آ رہے ہیں, خاموشی سے. میرے زمانے میں تو یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو کہیں دیکھیں, یہ بہت بری چیز. آپ کو سمجھ جا کے آپ اس کو بیٹیوں کو دیکھنا, یہ بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں. آئی تھنک ہمارے ہاں چونکہ ایک سوشل اس طرح کا بنا ہوا انوائرمنٹ, تو آئی تھنک ہم لوگ جاتے بھی ہیں, دیکھتے نہیں, مگر اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. I hope so. ٹریڈ کلچر میں تو بہو میں آ جائے گی, میں نہیں جاؤں گی ٹریڈ کلچر ہے, کہاں ایسا رہا ہے اب یہ آ جائیں گی. ویسٹ میں بچے چلے جاتے ہیں, خود ہی چلے جاتے ہیں. Mom, Dad, we're getting married. Well, she's in jail right now, but you know, whenever she gets out, we're going to get married. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, جائے گا کہیں نہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر سمرین وسیم will be joining us, and then ایک ایسا شخص جو آپ کی شادی کروا سکتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں, ہمارے شو پہ کریں, اور آپ کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ہیں, فرض کیجئے آپ کو جہیز کی ضرورت ہے, تو پلیز کال مت کیجیے گا. سلامی کی ضرورت ہے, جوڑے کی ضرورت ہے, بہت بڑے فنکشن کی ضرورت ہے, تو دین یو کین گیو اس اے کال 0342207514. آپ اپنے آپ کو ہمارے پاس شادی کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں, SMS کے ذریعے رجسٹر کروا سکتے ہیں. DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. We'll be right back. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ہم لوگ شادی کے دوران ہونے والی چیزوں, ایونٹس, کپڑے, تمام چیزوں پر بات کریں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈائبٹیز ٹو مچ, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈائبٹیز ناؤ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیں, شادیوں میں ہم اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جس دن آپ کو شادیوں میں جانا ہو یا شادی اٹینڈ کرنی ہو, تو اس دن آپ نے فریکوینٹ اسمال میلز لینے ہیں. اوکے. کیونکہ یوزولی آپ کو پتہ ہے شادی میں کھانا دیر سے ہوتا ہے, اور کچھ پیشنٹس انسولین کے اوپر ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹس ٹیبلٹس کے اوپر ہوتے ہیں. اب انسولین والے پیشنٹس یہ ہیں کہ ان کو کھانے سے پہلے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ پہلے انسولین لگانا ہے, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے. جب لیٹ آورس میں آپ کھانا شروع کر رہے ہوں اور کھانا دے رہے ہوں, اس وقت وہ اپنی انسولین لگائیں. تو وہ جو اسکپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو بلڈ شوگر لیولز ہے وہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے.
اب کیونکہ ظاہر روز تو آپ کو شادیوں میں جانا نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو ایسے پلان بنا کے دیتے ہیں جس میں وہ فریکوینٹ اسمال میلز کے اوپر ہو، مطلب 8 بجے 8:30 بجے تھوڑا سا وہ میل سینڈوچ لے لیں یا بھنے ہوئے چنے یا سیلڈ لے لیں یا ایک فروٹ لے لیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. اب اس دن کی انسولین جو کہ ان کو کھانے سے پہلے لینی ہے وہ پھر کھانے کے بعد میں آ کے لے سکتے. ایگزیکٹلی. لوگ بہت امبیرسمنٹ بھی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی دیکھے گا کہ انسولین لے رہے ہیں. ایک تو لوگوں میں جو کنسپٹ ہے، اچھا آئی تھنک اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اگر آپ کو ایک النس ہے تو آپ کو النس ہے، کنڈیشن ہے نا ظاہر اس میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن اب یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم ڈائبٹک پرسن کو پیشنٹ نہ کہیں. اٹس اے کنڈیشن بیسیکلی. It's a people with diabetes. People with diabetes. It's a people with diabetes. Condition basically. اور وہ پیشنٹ نہیں ہے. اب کیا ہے امبیرسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں آج تک ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ارلی انسولائزیشن مینس جتنی جلدی ہم انسولین پہ آئیں دیٹ از دی بیسٹ ٹریٹمنٹ. Really? Yes. تو آپ اگر جتنی جلدی انسولین پہ آتے ہیں جتنی جلدی آپ انسولین پہ، اور ہمارے ہاں آن دا کنٹری ہمارے یہاں بالکل الٹا سوچا جاتا ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ڈگری پہ آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ڈائبٹیز ہوتا کیا ہے. نارملی ہم کھانا کھاتے ہیں، لبلبے سے پینکریاس سے انسولین بیٹا سیل سے نکلتی ہے، کھانا آٹومیٹکلی گلوکوز بناتا ہے جو کہ ہماری انرجی کے لیے اپنی باڈی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا میل ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بلڈ گلوکوز زیادہ کبھی کم ہوتا ہے. اب ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین لیول پینکریاس سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ ایکیوٹ ایک دم سے نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ. ایک پری ڈائبٹک اسٹیٹ، ایک ڈائبٹک اسٹیٹ. اب پری ڈائبٹک اسٹیٹ میں اس کو کم ہونا شروع ہوئی، گلوکوز آیا، انسولین آئی، کام کروایا، سارے سیلز کو دے دیا. میں بہت ایزی لینگویج استعمال کر رہی ہوں تاکہ ٹو انڈرسٹینڈ آپ کو سمجھ میں اچھا ہے. وہ واپس چلی گئی. مگر ڈائبٹک یعنی پیپل ود ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین اتنی نہیں آ رہی ہوتی اور شوگر لیول تو ہو رہی ہے، گلوکوز تو آ رہا ہے. اب جو ٹیبلٹس پہ ہیں ان ٹیبلٹ میں انسولین نہیں ہے، ان ٹیبلٹس میں انسولین نہیں ہے. وہ ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں وہ جا کے پینکریاس کے بیٹا سیلز کے اوپر افیکٹ کر کے بیٹا سیلز کو یہ مجبور کرتی ہے کہ وہ انسولین نکالے. مگر آپ یہ سوچیں ایک عام لینگویج میں آپ لیمو کو کتنی مرتبہ نچوڑیں گے؟ پتہ نہیں اگر نیمبو ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام ہے تو ہر بار نچوڑیں گے. ایکسس شوگر جو ٹیبلٹس ہیں وہ ایکسس شوگر کم کر دیتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں جو پروڈیوس ہو رہی ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے مجھے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مسز احمد. ہاؤ آر یو؟ کیسی؟ میں مسز احمد بات کر رہی ہوں فرام کراچی. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا یہ شو از ویری نائس، ویری ویری نائس. تھینک یو. اور نمبر 2 یہ کہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تھینک یو. اچھا میں جو دا پوائنٹ بات کرنا چاہوں گی، میں اپنے بھائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ جو یہ میرج جی کنسلٹنٹ چل رہا ہے اس میں رجسٹریشن کرانا چاہتی ہوں. اوکے. ہمارے پاس حق صاحب موجود ہے. ذرا تھوڑا سا بتائیے آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کی ایج ہے؟ جی وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں. اوکے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہیں. اوکے. اور کیا ایج کیا ہے ان کی؟ ان کی ایج 40 پلس ہو رہی ہے. 40 پلس. اینڈ دس از ہز فرسٹ میرج؟ پہلی شادی ہے ان کی؟ نو، فرسٹ میرج. اٹ از ہز فرسٹ میرج. یہ پہلی شادی ہے ان کی یا دوسری ہے؟ یس فرسٹ میرج. اچھا پہلی شادی ہے. تو کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے نا آپ کی کہ کس قسم کی لڑکی ہو، ایک خاص جگہ سے ہو، خاص رنگت کی ہو، خاص قد کی ہو؟ ایسی تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اور جہیز بالکل نہیں ہے؟ نو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بس ڈیسنٹ لوگ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں اور جو مطلب میچ کر جائے لڑکی. اور ان کی مطلب ایک مطلب ڈیمانڈ یہ ہے کہ نو مطلب کوئی جہیز وغیرہ کچھ نہیں، کوئی گفٹ وغیرہ دلہن کی طرف سے نہیں چاہیے. اچھا چلیے جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. حق صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ رابطہ آپ نے کر لیا ہے، آپ کا نمبر آ گیا ہے. آپ انشاءاللہ بہترین رشتہ دیں گے، اچھا رشتہ دیں گے
اور لڑکی کی ایج آپ نے نہیں، میں لڑکے کی بتا دی. میں عام طور پہ پوچھتا ہوں آپ کی ریکوائرمنٹ لڑکی کی ایج کیا ہے؟ میچ کر جائے نا. میچ دیکھیں جی، آپ کہتی ہیں میچ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ایج ہے ہمیں 35 تک لڑکی چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں 30 سے پلس نہیں جانا. نہیں تو انہوں نے تو کہا نا تو میچ ہے، وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ لڑکی ہمارے پاس ہر ایج سے موجود ہے. اچھا یہ بتائیے، لڑکے زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں لڑکیاں زیادہ؟ آپ کے پاس رشتے زیادہ کن کے آتے ہیں؟ کون لوگ رجسٹر کرواتے ہیں؟ میجورٹی میں کون؟ میجورٹی میں کون ہے؟ رجسٹریشن جو آتی ہے وہ لڑکیوں کی زیادہ آتی ہے، لڑکے کم، لیکن لڑکے اپروچ زیادہ کرتے ہیں. لڑکے اپروچ، لڑکوں کے پیرنٹس اپروچ زیادہ کرتے ہیں. اوکے. رجسٹریشن لڑکیوں کی زیادہ آتی ہے. میں انہیں لڑکوں کو رجسٹر کرتا ہوں جو صحیح ہیں، کام کر رہے ہیں، ارننگ ہیں. کیونکہ میں ملتا ضرور ہوں. ملنے کے بعد دیکھا کہ لڑکے کی ارننگ ہی نہیں ہے، اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے، اب وہ سوٹیبل ہی نہیں ہے، تو میں کسی کا پھنساؤں گا تو نہیں اس کو، میں ریفیوز کر دیتا ہوں. آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ سر پلیز. مجھے بتائیے کہ آپ اپنے اس پروفیشن میں کافی سالوں سے ہیں، عقیدت کی کتنی کمی آپ فیل کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ کہ بھروسہ، کہ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے رشتے اوپر آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی شخص اس دنیا میں اس چیز کو تسلیم کرنے کے، ہاں باتیں تو سب کر لیں گے لیکن حقیقت طور پر اس کو تسلیم کون کرتا ہے؟ یہ آپ نے اپنے پروفیشن میں کیا دیکھا؟ دیکھیں جی، یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں. لوگوں کا حقیقت، لوگ ہم سے جو سوال کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ کتنی دیر میں رشتہ کروا دیں گے، یہ عام طور پہ سوال کرتا ہے. جو آپ نیچے جا کے کچھ کھا کے آئیے، میں دے دیتا ہوں آپ کو. یہی جواب دیا کیجیے آپ. آف کورس ہم کتنی دیر میں رشتہ کروا دیں گے. آپ جب آئے ہیں تو دیٹ مینس آپ نے اتنے سال ویٹ کیا ہے، تب آپ آئے. کا سوال، دو زندگیوں کا سوال ہے. جو حقیقت کی بات کر رہے ہیں نا، عقیدت ان کو واقعی یہ ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں یہ رشتے واقعی اوپر بنتے ہیں. ہمارا ایکسپیرینس پہ کئی دفعہ ہوتے ہوتے فائنل سٹیج پہ رہ جاتے ہیں، فائنل نہیں ہو پاتا. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرج بیوروز جو ہیں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. کبھی آپ کو کسی نے دھوکہ دیا؟ مجھے آپ کی فیس ہی غائب کر کے چلا گیا، وہ کچھ ایسا ہوا کبھی؟ کیا کہہ رہا دوبارہ کہیں؟ آپ کی فیس نہیں دی ہو؟ ہاں، یہ دھوکے دیتے ہیں، لڑکی مل جاتے. تو آپ کے پاس اس چیز کا کیا پیمانہ ہے کہ آپ ان کو جج کیسے کرتے ہوں گے کہ یار یہ لڑکے والے صحیح ہیں یا یہ لڑکی والے صحیح ہیں؟ مطلب یہ سب سے بڑا پیمانہ تو آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس چیز کو جج کریں کہ میں جو رشتہ کرانے جا رہا ہوں کہ وہ آخرکار ایک معقول خاندان ہے یا نہیں. یہ ایک پیمانہ بڑا ہے. تو میں یہ آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا ایک ججمنٹ، آپ کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جس سے آپ اس چیز پہ جاتے ہیں؟ لیکن یہ ججمنٹ پہ نہیں بیسڈ کرتا نا، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بیکاز یہ ججمنٹ تو آپ دیکھیں، ججمنٹ تو ہو گیا لیکن یہ تو ججمنٹ اپنا انویسٹیگیشن بھی کرتے ہوں گے نا. ججمنٹ اور انویسٹیگیشن یہ دونوں باتیں اس میں آتی ہیں. بالکل بالکل. میں پرسنلی اپنی بات بتاؤں، میں نے 25 سال مارکیٹنگ کی ہے. کس چیز کی؟ مختلف. اچھا، مختلف. اور مارکیٹنگ میں بندہ پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے. جب تک ہم مارکیٹنگ میں پرسن ٹو پرسن چیک نہیں کر پاتے، ہم تو چکر لگاتے رہ جائیں اس کے پاس، کیس کوئی بھی چیز فائنل نہ ہو پائے. دس از ججمنٹ. انویسٹیگیشن بات کی بات، جو لڑکا میرے لڑکی والوں کے گھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ میری ججمنٹ ہے. انویسٹیگیشن اگلی ہے. عام طور پر لڑکے کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا، آپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے؟ where does your responsibility end؟ کہ جی آپ نے ان دونوں کو ملوا دیا، یا نکاح کے بعد بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، یا بس نکاح تک ہوتی ہے؟ کہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اوکے، میں پہلے تھوڑا سا پہلا جو تھا اس کو کمپلیٹ کر دوں. جی پلیز. لڑکے کا جو لڑکا میرے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کی میرے پاس ڈیٹیل، مکمل ڈیٹیل، آفس ایڈریس، ڈیزگنیشن، آفس ٹیلی فون نمبر. یہاں مجھے میں فیل کرتا ہوں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. ڈگریز چیک کرتے ہیں آپ لڑکوں کی؟ ڈگری میں چیک نہیں کرتا. کروانی چاہیے نا، یہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. یہ ارے جی جعلی ڈگری بن جاتی ہے، حکمران سنبھال نہیں سکتے تو ڈگری چیک کرتے لوگ، چیک کرتے ہیں. کہا جاتا ہے لڑکا کتنی سیٹیں خالی ہو گئی، وہ سیٹیں خالی ہوتی، خیر ان کی سیٹ خالی ہوگی، بیچاری لڑکی کیا کرے گی؟ اس کا جو جواب آپ نے پوچھا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی، یہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں، پھر میں فیملی سے کہتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن آپ نے چھوڑ دینی ہے. ہم نے جو ججمنٹ کی اس کو چھوڑ دینا ہے. بچی کا معاملہ ہے ساری عمر کا، بچے کا معاملہ ہے ساری عمر کا. یو ہیو انویسٹیگیٹڈ. وہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں جلدی نہ کریں. وہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا، ہمیں پسند نہیں آیا، آپ نے ملوایا، دوسرا کریں، تو آپ رجسٹریشن فیس دوبارہ لیتے ہیں؟ نہیں. تو کتنے سال تک چلتی ہے ان کی؟ میری رجسٹریشن فیس میں کہتا 1 سال ہوں، لیکن میرا خیال آج تک میں نے دوبارہ نہیں لی. دوبارہ نہیں لی. واو. کہتا میں 1 سال ہوں کہ 1 سال تو ہوا میرے فارم پہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ شاید آج تک کسی سے. نارملی کتنے لوگ دکھانے کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں؟
کتنے رشتے کئی دکھائیں دفعہ تو 20 دکھاتے ہیں میچ تو شادی نہیں ہو پاتی, کئی دفعہ پہلے دکھاتے ہیں ہو جاتی. ریئلی؟ اچھا کرائٹیریا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا وہ اوپر اللہ تعالیٰ رشتے اوپر بناتا ہے, ہم تبھی تو فیت کرتے ہیں. ان کے آفس میں لکھا ہوگا کہ ولیمے تک کی گارنٹی ہے بس, اس کے بعد کی گارنٹی, ولیمے کی بھی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں جی اصل سیریسلی لیجیے. نہیں دیکھیں جی کئی دفعہ شادیاں ولیمے کے دن بھی ٹوٹ جاتی ہیں, اس میں کیا ہے؟ جی ولیمے کی بھی گارنٹی نہیں, اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہمارا کام چلے, یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ولیمے پہ ہمارا کام تو چل جائے نا, بات ہی خیر ہے. تو چیز کیا ہے کہ شادی جب بھی ہونی ہے ہمارا کام ہے, اللہ کا شکر ہے صاحب میں نے جتنے رشتے کروائے پرسنٹیج اس کی سکسیس کی دیکھیں, رشتے ہونے کے بعد اس سکسیس کی بات کرتا ہوں. پہلے آپ بلیو کریں جو کہتے ہیں 15, 20, 25 شادیاں مہینے کراتے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ دیکھیں, شادی ہونے کے بعد کا سکسیس ریٹ دیکھیں. اصل سکسیس وہ ہے, یہ ریٹ نہیں ہے کہ شادی کروا دی, جھوٹ بول کے شادی کروا دی, جلدی میں کروا دی. میں آج تک کسی گھر نہیں جاتا, ساتھ لے کے نہیں جاتا, لوگ سامنے ملو, اپنے دیکھو ایک دوسرے کو, اور جلد بازی مت کرو. ڈیورسز ہوئی آپ کی شادیوں میں کوئی؟ ہیں جی ڈیورسز ہوئی؟ آج تک صرف 2 ڈیورس ہوئی, صرف 2 جو میرے نوٹس میں آئی ہیں, اور دونوں دوبارہ میرے پاس رجسٹرڈ ہوئے. چاروں کے بعد 2 لڑکی لڑکا دوبارہ میرے پاس آئے, اور آپ نے ان کی دوبارہ شادی دوبارہ بھی کروائی. لیکن ڈیورسز کا یہ مطلب نہیں ہے ظاہر کی ان کی میچ میکنگ غلط تھی. وہ تو کوئی پرسنل اسٹوری کوئی اندر کی بات جا رہا تھا کہ اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو اگر نبھاؤ رکھنا ہے تو وہ کسی صورت میں بھی نبھاؤ رکھے گا, نہیں رکھنا ہے تو وہاں تو جی چھوٹی سی چیز پہ نہیں رکھتے. آج کل کمپرومائز کرنے کی جو وہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میں یہ پہلے برداشت اور وہ چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں سکھائی جاتی تھی اب نہیں, کہ اب یہ نہیں کہتے, اب پیرنٹس کہتے ہیں بیٹی کو کہ بیٹا نہیں پسند آئے زبردستی کچھ نہیں کرنا. آئی تھنک تھوڑا سا ہم لوگ چینج کر دیں نا تربیت کو, اور یہ بتائیں لڑکے کو بتائیں کہ دیکھو تم کو برداشت کرنا ہے ہر صورت میں. ایسا نہیں ہے صاحب, دونوں کو بتا کیا ہے, ایک چھوٹا سا ہمارے معاشرے میں ابھی بھی مینز وہ والا بات ہے. سوسائٹی میں ساری قربانی عورتوں کو دینی ہوتی ہے. اس کا میں آپ کو جواب اس کا یہ دوں گا کہ وی آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. ہم لوگ قدرت کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ہم قدرت کے خلاف اس سینس میں کہ دیکھیں دین ہمیں اس چیز سے کہتا ہے, یہ لڑائی جھگڑے کا شو ہے. میری بات مان لیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں بتا رہا ہوں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. once again جی السلام علیکم. لیٹس سے ہیلو ٹو ڈاکٹر سمرین وسیم. السلام علیکم, کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو بہت آڈ تو نہیں لگتا نا کہ ہم آپ کو شادی کے جو شوز ہیں اس کے اندر بھی بلا لیتے ہیں؟ نہیں بالکل. لیکن آپ گوٹ اے کوشچن, ویری امپورٹنٹ کوشچن. نعمان عارفین جو ہیں بہت شہرت یافتہ ڈیزائنر ہیں, کورس زورید رضا, آپ زورید کو جانتی ہیں, ویڈنگ پلاننگ کے اعتبار سے ان کا نام بہت بڑا ہے. دس از عالیہ ٹیپو, دی گریٹ عالیہ ٹیپو. تو دس از ڈاکٹر سمرین وسیم. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ڈائبٹیز پہ کام کر رہے ہیں. شی از کیا ڈائبٹولوجسٹ؟ یس, کنسلٹنٹ. فائنلی آئی گاٹ اٹ رائٹ. شادیوں میں کھانے میں پرابلم ہوتا ہے, بہت پرابلم ہوتا ہے. گھر میں بچے, میرے جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو سکھا کے جاتے ہیں آپ نے کوئی میٹھا نہیں لینا ہے, بالکل قریب بھی نہیں جانا ہے میٹھے کے, کیونکہ اگر آپ میٹھے کے قریب گئیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پرابلم ہو جائے. اور میری ماں, میں دنیا کا واحد بچہ ہوں جس سے میری اماں صرف ایک بات پہ ڈرتی ہیں, بیکاز آتے جاتے میں ان کو دیکھتا ہوں اچھا میٹھا کھایا جا رہا ہے تو فوراً اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا انہوں نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا تھا. آفٹر جب ان کو جو ڈائبٹیز ہوئی ہے اس کے بعد اب پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ میٹھا کھانے لگی. I don't know why. ڈائبٹیز میں ویسے میٹھا کھانے کی ارج بڑھ جاتی ہے, لیکن کوئی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو شاید اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ شوگر کی جب بھی آپ کے اندر یہ ڈائبٹیز اسٹارٹ ہوگی تو جو کھانے والا ہے اس کو ارج زیادہ ہوگی میٹھے کی. اچھا ایک اور بات بہت اچھی ہوئی ہے شادیوں کے اندر کہ ٹائم کی پابندی ہو گئی ہے. اب جو آپ ہالز وغیرہ لیتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, آفٹر 1 آئی تھنک ایوری تھنگ شٹس ڈاؤن, تو لوگ نارملی واپس آ جاتے ہیں. آپ گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کرا دی ہے, ورنہ لوگوں کا بس اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ وہ رشوت دے کر بھی جو ہے وہ ٹائم کو جو ہے وہ لینتھ کرانے کی. وائی, کیوں؟ مجھے چاروں جواب دیجیے. میں اس کی وجہ بتانا چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیوں جاتے ہیں, ہاں لیٹ کیوں ہو نہیں, مگر اس کی وجہ ہے کہ دیکھو میں اس کی تھوڑی سی وجہ بتانا چاہوں کیونکہ ہم یہ ٹاپک بڑے بہت آفٹن. اچھا میں اگر یہ چائے پیتا رہا تو مجھے ڈائبٹیز ہو جائے گی. تھینک یو یار, بہت شکریہ جس نے بھی یہ چائے بنائی ہے, اٹس لولی یار, بالکل تھینک یو. چینی کے اندر آپ نے چائے کی پتی ڈال دی ہے, ویری گڈ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈائبٹیز شوگر سے نہیں ہوتی کبھی بھی,
स्ट्रेस से होती है, जेनेटिक होती है, स्ट्रेस से होती है. नॉट ओनली कॉज ऑफ शुगर. एक चीज शुगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डायबिटीज. नहीं, मैंने उल्टा जानबूझ के बोला है. अच्छा, ओके. इसलिए कि हमने ज़ियाबतीस को जब हम कहते हैं ना शुगर, तो शुगर में हम समझते हैं कि सिर्फ शुगर खाने से शुगर हो. आप समझ रहे हैं, ये वो वाली है कि जो कल आपका एंड ऑफ साइकिल हो गया था. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस. अच्छा, ओके ओके. तो डायबिटीज सिर्फ शुगर की वजह से नहीं होती, बल्कि जो हम जंक फूड्स लेते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल में इतना चेंज आ गया है, हम बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करते हैं, हमारे खाने की पाबंदी, औकात में, सब चीजों में जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं, वो डायबिटीज के ऊपर असर कर रही है, वो आपके ऊपर असर कर रही है. Okay. कभी हम दाल खाते हैं, कभी हम सब्जी खाते हैं, कभी हम गोश्त खाते हैं. एक मेन्यू तो नहीं बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ये चीजें दे रही है, ये भी छीन लीजिए आप प्लीज. ये भी ले लीजिए. आप चाह रही हैं कि हम कुछ ना खाएं. कोई बात नहीं, अभी 5 साल और है. आप डराओ नहीं. अच्छा जी, हमारा शो अगर बंद हो गया तो आप जानते हैं उसके कॉजेज क्या होंगे. एनीवे कमिंग बैक टू यू, हम औकात की बात कर रहे थे, उसके बाद हम डायबिटीज पे आएंगे. औकात की बात कर रहे थे, देर क्यों हो जाती है शादियों में? देखो, ऐसा होता है जो लोग जब ऑफिस से घर जाते हैं और उन्हें पता है शादी अटेंड करनी है, तो जब वो ऑफिस से घर जाएंगे, एक लंबी चौड़ी ट्रैफिक का जो अजदाहा पूरा एक उसको पार करके जहाद करके घर पहुंचेंगे, तो हर इंसान जब 7 बजे 8 बजे घर पहुंचता है, ट्रैफिक को चीरता हुआ, तो वो भी 10-15 मिनट आराम करता है या आधा घंटा आराम करता है. तो एक्चुअली देर सिर्फ औरतों के मेकअप और ज्वेलरी से नहीं होती है, मर्दों का टाइमिंग जो होता है उसकी वजह से भी होती है. आदमी ज्यादा तैयार होने में देर लगाते हैं, औरतें पहले तैयार हो जाती हैं. आदमी तो देर लगाते हैं. मेरे घर में यही होता है. अच्छा साहिर, हो नहीं सकता. नॉट पॉसिबल. आई एम सॉरी, आई एम नॉट बाइंग दिस. वो अपने घर तैयार हो रहे थे. वो लास्ट में शावर लेके और परफ्यूम लगा और मैं तैयार. You know why? I understand now. You know why? मैं बताता हूँ क्यों. मैं बताता हूँ क्यों. Because I know I've gone through it. I know why. क्योंकि आप कई बार ऐसा होता था, आप तैयार होकर बैठ गए, अब इसके बाद आप बैठे हुए, तो क्या हुआ? 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, तो नॉर्मल पसंद नहीं रहेगा कि आपको दोबारा से तैयार होना पड़ेगा. असल में वजह ये कि खवातीन के तैयार होने का जो पीरियड होता है वो 2.5 घंटा होता है, तो लड़के शुरू करते हैं और फिर 15 मिनट. मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे कहीं जाना है तो मेरा सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, उसी वक्त मेरा पूरा शेड्यूल प्लान हो जाता है. ठीक है, फिर मैं अपने टाइमिंग को डिवाइड करती हूँ कि मुझे इतने बजे तक मेकअप खत्म करने हैं, इन बिटवीन जो भी क्लाइंट नहीं है मुझे अपना ब्लो ड्राई करवा लेना है, और मेरा जूता, मेरा पर्स, मेरी ज्वेलरी जो मैंने पहननी है, वो सब पहले से कपड़े आयरन होकर they're already there. The wedding is at 8:30. Inshallah by 11:30 we'll be there. जी नहीं, हम पहुँचते हैं. That's exactly what it is. जितनी भी टीवी प्रोग्राम के जो एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, उनका काम होता है कि वो आकर जो है, देखिए सियासतदान कैसे आके लड़ते हैं, तो ये हमें भी लड़वा देंगे. वी आर इन द सेम प्रोफेशन, तो हम लोग का काम ये है कि जरा हम नहीं लड़ेंगे. We are all connected. We are all connected. यार औरतें साथ दो तैयारी की टाइम ऐसी. अच्छा, असल में सियासतदान आप है, खुद ब खुद इनकी तरफ भी है, मेरी तरफ भी है, इनकी तरफ भी है. नहीं खैर, एक बात मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं दोनों की बात पे, इस बात पे मैं नफी करता हूँ. मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए, अगर जिस दिन शादी इतवार के दिन होती है उस दिन भी लेट होता है मामला? हमेशा. मैं ये रीजन नहीं है आप ये कहते हैं. मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो अपने ऑफिस में मीटिंग कॉल करता हूँ, अपनी टीम की मीटिंग कॉल करता हूँ, 11 बजे उनको आने का बोलता हूँ. सैटरडे को 11 बजे आप पहुंच सकते हैं, 12 बजे आप पहुंच सकते हैं. हमारी मीटिंग पता कब शुरू होती है? 2:30, 3. उसमें भी 3-4 लोग मिसिंग होते हैं, उन्हें कॉल करना पड़ता है. हेलो भाई, खुदा का वास्ता आ जाओ, तुम खुदा का वास्ता आ जाओ, तुम खुदा का वास्ता आ जाओ. इसका जवाब मैं आपको, इसका जवाब नेशन की साइकी ऐसी है, जो चीज कहाँ से निकल गया. लेकिन हम लोग देखो, हम लोग यही तो मिस करते हैं चीजों को. हम लोग का शादी ये सब चीजें कनेक्टेड हैं. इन्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने बजे तक हमें ये डेकोर चाहिए. अब इट्स योर हेडेक. मेहमान तो आ जाएंगे, उन्हें दिया जाता है कि इस देर तक, इतने बजे तक हमें कपड़े पिक करने हैं, ग्रूम के ये तैयार. हमें दिया जाता है टाइम के इतने बजे से फोटो शूट होगा. हमें नहीं पता आपके पास 20 दुल्हन है, 10 है, 2 है, 1 है. हमें तो इतने बजे अपनी ब्राइड तैयार चाहिए. तो हम सब पूरा करते हैं. कौन सा टास्क मिलता है शादी पे?
نہیں مجھے تو ان کا ٹیک شادی کے بعد ہوتا ہے. شادی کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد جب پیشنٹ آتا ہے اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے. پیشنٹ آتا ہے زیادہ کھا کر, میں سمجھتی ہوں کہ اوقات سب کچھ دیر سے پہنچتے ہیں. یہ سب جو ویڈنگ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ گیسٹ کے لیے ہوتی ہیں. گیسٹ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے سب. اب وہ لوگوں کا آنے کا ٹائم ہی 10:30. جب آپ پہنچتے ہیں اتنی دیر سے تو پھر آپ ظاہر ہے یہ تو سارے ویسے یہ ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ دلہن کی انٹری اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں دلہن کی انٹری پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. گانے لگتے ہیں, تھیم بنتے ہیں, دلہن کی گرینڈ انٹرنس ہوتی ہے, اور دلہا بیچارہ 2-3 لوگوں کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. میں نے جو چیز نوٹس کی ہے نا, اصل میں وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے یا کوئی بھی, وہ اپنے ایونٹ پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, اور وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کے لیے بڑے وہ پریشیس قسم کے جو ہے نا وہ 1-1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار مہمان جمع ہو جائیں تو پھر ہم تھوڑا سا تصویریں کھنچوا لیں, تھوڑی رونق بن جائے, تو پھر میں کھانا جو ہے نا 11:45 بجے تک میں اسٹارٹ کروں گا, کیونکہ کھانا کے بعد تو رکتا نہیں, چلے جاتے ہیں. ناراض سب گھر والوں پہ ہوتے ہیں کہ دیکھو کھانا بھی تک نہیں لگا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, بٹ وہ اس کی غلطی نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد اگر کوئی 4 تم شادی کی کتاب لکھنا, ہم سب لے کے پڑھیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, پہلے ہم بریک لے لیں, اس کے بعد the behaviors of the people who attend the weddings. لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں, بریک کے بعد جائیے گا کہیں. اچھا جی, ذکر ہو رہا ہے شادیوں کا, تو ایک شخص بہت ضروری ہوتا ہے, ایک کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں, جسے ہم میرج بیورو کہتے ہیں. یا ظاہر ہے اگر آپ کی شادی ایسی نہیں, اگر آپ کو شادی کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے کسی میرج بیورو کی, دیٹ مینس کہ آپ کا ظاہر ہے کہیں سے کوئی ارینج میرج نہیں ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی لو سٹوری بھی نہ ہو, لیکن یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں. ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت ساری سروسز ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, اور بہت عرصے سے ایسا ہے. نارملی خواتین جو ہیں وہ رشتے کرواتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اب آج کل مین جو ہیں وہ بھی رشتے کروا رہے ہیں. اس میں سے ایک حق صاحب ہیں جن کو آج ہم نے اسٹوڈیوز کے اندر بلایا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر. فرسٹ کلاس. ڈاکٹر سمرین وسیم, عالیہ ٹیپو, نعمان عارفین, زہرید رضا اور حق صاحب. ان کو پوری دنیا حق صاحب کے نام سے جانتی ہے. سو سر کب شروع کیا تھا یہ کام؟ یہ میں نے 15 ایئرس 15 سال. اور ان سے پوچھیے رشتے کتنے کروائے انہوں نے, کتنے کروائے؟ رشتے میں کافی رشتے کروائے ہیں, اکاؤنٹ میں کبھی نہیں کرتا کتنے ہوئے ہیں. کافی رشتے کروائے. اچھا آپ کے پاس نارملی کون سے لوگ آتے ہیں؟ ہمارے پاس نارملی چوائس لے کے لوگ آتے ہیں, اور جو فیملی اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے کنیکشنز نہیں ہوتے, الون ہو جاتے ہیں, ملتے نہیں ایک دوسرے سے, فنکشنز میں نہیں جاتے, یا کوئی باہر سے کوئی فیملیز آئی ہوئی ہیں جو کراچی میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں. جو دوسرے آتے ہیں وہ اسپیشل چوائس لے کے آتے ہیں. جیسے کوئی لڑکا ہے, اس کو کیسی لڑکی کی تلاش ہے جو بیوٹیفل ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, فیملی اچھی ہو, اپنا چوائس جو ان کا ہے. لڑکیاں تو ان کی اپنی ہوتی ہیں, اور کئی دفعہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس کہ جو بچیاں تو اس کی بھی ہوتی ہیں ان کے پاس فیملی میں, لیکن ان کی مدر فیملی میں کرنا نہیں چاہتی. ریئلی؟ جی, پہلے وہ اپنے لے کے آتی ہیں, میری بھتیجی ہے, بھانجی ہے, اس کی کروائیں, پہلے وہ ان کی ہو جاتی, پھر اپنا بیٹا لے کے آتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پہلے ایکسپیریمنٹ کرتی ہے, پھر ایکسپیرینس کرتی ہے. ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں یا صرف وہاں کرنا, ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتی. وہ بولتی ہیں آگے, کہتی ہیں کہ اگر میں ان کی نہیں کراتی مجبوراً یہاں مجھے کرنی پڑتی, میرا بیٹا نہیں مانتا یہاں کرنے کے لیے. اوکے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اوکے اوکے. اچھا عالیہ, آپ کے پاس کب لوگ آتے ہیں, کتنے عرصے پہلے بکنگ کرواتے ہیں؟ ہمارے پاس یوزلی یا تو ڈیزائنر کے پاس سے ہو کر آتے ہیں کپڑا آرڈر کرنے کے بعد, ڈریسز اینڈ آل, اور یا پھر پہلے آ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ سجیشن ہیں کہ ہمیں ہم پہ ہماری کمپلیکشن پہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم انہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ کلر, اسپیشلی میرے پاس جو بھی برائڈز بکڈ ہو جاتی ہیں تو ان کی ایک میٹنگ میرے ساتھ ضرور ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ بس بکنگز لے لو اور یہ لے لو. آئی ہیو ٹو میٹ مائی برائڈ. اچھا مجھے بات بتائیں, کچھ خواتین یہ بھی اسٹریس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں بال جھڑ رہے ہیں, گر رہے ہیں, یہ سب شروع ہوتا ہے پہلے سے آ جاتے ہیں تو اسٹارٹ ٹریٹنگ دیم نا. their skin problems, their hair problems, I mean any problem by looking at their feet, hands,
تو میں بہت فرینڈلی ہو کر انہیں مشورہ دیتی ہوں. بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں اور بہت سنتے ہیں, بعد میں بہت خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ there's lot of improvement الحمدللہ. اور وہ ہم بھی ظاہر آنیسٹی سے ان کا کام کرتے ہیں, انہیں ایڈوائز دیتے ہیں. ہم انہیں بالکل یہ نہیں کہتے کہ بس ہمارے پاس ہی آپ سب کچھ کرا لیں, ٹھیک ہے آپ کی کنوینئنس ہے, ہمارے پاس یہی رینج ہے, برانڈیڈ بھی ہے, نان برانڈیڈ بھی ہے, بٹ اچھی چیز ہے, سب اچھی چیزیں, اور ہر کلاس ہمارے پاس آ سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ او ایلنورا عالیہ ٹیپو از ایکسپینسو, نہیں ایکسپینسو. ہم اگر آپ ہائی رینج میں جائیں گے ایک شاپ پہ آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی. تو ہم سستے سے سستا, مہنگے سے مہنگا, مہنگا اور سستا نہیں ہے, کوالٹی میٹرز. ہم ہر ایک کو بیسٹ کوالٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز اویئرنیس ہے تو میں کسی کے بھی اسکن اور بال خراب نہیں کروں گی. That's wonderful. That is really wonderful. Yeah. That is really, really wonderful. And I'm responsible for it. اچھا سوری, آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو ویڈنگ پلاننگ کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کوئی ریکوائرمنٹ آپ کی بھی ہوتی ہیں کہ جی یہ گروم کی فیملی سے ریکوائرمنٹ ہے, یہ میری برائڈ کی فیملی سے ریکوائرمنٹ ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گروم نے کوئی اور ویڈنگ پلانر چوز کر لیا ہے اور برائڈ نے کوئی اور ویڈنگ پلانر چوز کر لیا ہے, اب دونوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ کلر تھیم ایسا ہے, وہ کلر تھیم ایسا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. عموماً زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمیں بک کرتے ہیں 6 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے وہ عرصے پہلے کر رہے ہیں, تو جب وہ ہمیں بک کرتے ہیں تو ہمارا بھی کی طرح حساب ہے کہ میرا ان سے ایک کنسلٹیشن پیریڈ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, میں پوری فیملی سے ملتی ہوں, میں دیکھتی ہوں. میں یہ کبھی نہیں کروں گی کہ پیرنٹس آئے اور گروم اور برائڈ سے ملے بغیر میں نے یہ سارا کچھ کر لیا, بیکاز اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف برائڈ سے میٹنگ کر لیں, ان کے ماں باپ سے نہ کریں, تو وہ عین وقت پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں اور برائڈ کچھ اور کہہ کے گئی ہے. تو یہ پوری فیملی سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے بالکل نہیں ہوتے. یہ ضرور ہوتا ہے برائڈ نے ہمیں بک کر لیا, گروم نے کسی اور کو بک کر لیا, مگر وہ پھر ان کی بکنگ ان کے اپنے ایونٹ کے لیے اور ہماری بکنگ جو ہے وہ ان کے لیے, برائڈ کے لیے. اب آپ تینوں سے میں سوال کر رہا ہوں, جو شادی کا جوڑا ہوتا ہے دلہن کا اور دلہا کا, وہ ساری تھیم کے ساتھ جاتا ہے, اس میں اس کا میک اپ بھی جاتا ہے, اس کے ہیئر اسٹائل بھی جاتا ہے, میچنگ نہیں ہوتا. اب جو ہم نے ریئلائز کی یہ چیزیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ریڈ لپسٹک ہے, ریڈ جوڑا ہے, ریڈ میک اپ ہے, ریڈ کارپیٹ ہے, ریڈ سوفا ہے. سو یو شوڈ. میرا جو ہوتا ہے نا, ان لوگوں کا ضرور وہ ہوتا ہوگا, تھوڑا سا ٹچ دے دیا اس کلر کا, لیکن ہم ایٹ لیسٹ میں بالکل بھی وہ کلر استعمال نہیں کرتی. میں صرف اگر وہ کلر استعمال کروں گی تو وہ چھوٹے چھوٹے کوشنز رکھ دیے دور دور کہ آپ نے اگر برائڈ نے میرون پہنا ہے تو مے بی پر ہیپس نیپکنز رکھ دی, لیکن میں وہ کلر کبھی استعمال نہیں کروں گی. میچنگ نہیں کرتے, لیکن ہمارا جو سیٹ ڈیزائننگ ہوگی یا ہمارا جو کلر ہوگا اس کے بالکل کانٹراسٹ میں جائے گا وہ. اچھا, the things begins from us. یہاں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ولیمے کے اندر شروع تو ان سے ہوتی ہے, لیکن جب رشتہ ہو جاتا ہے, جب ہمارے پاس آتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ جو ولیمہ جو ہوتا ہے نا, ولیمہ آج کل ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اٹس آل پیسٹل, آل لائٹ, آل سافٹ. میں نے آپ کو وہی والی بات شروع میں, ہر اوکیزن کی تھیم ہے. ولیمے کی تھیم آج کل بہت ہی پیس, وائٹ, پنک, سافٹ کلرز. اسی طریقے سے میک اپ کے اندر بھی کوئی ٹرینڈ آ گیا ہے, بالکل لائٹ میک اپ. اچھا, ان کو جو ڈیکور کرنا ہوتا ہے اس کو بھی بڑا سافٹ کلرز میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, بارات, او ہو, بھڑکتا ہوا کلر, ریڈ, مرون, یہ سارے کلرز ایڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ رویال کلرز ایڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں جو بادشاہوں کی جو کلر. آپ اسی طرح سے بات کرتے رہے, میرا موڈ بن جائے گا, پلیز بات کرتے رہے. مطلب یو نو جس طرح سے تم بتا رہے ہو نا, یو شوڈ بی اے میرج کنسلٹنٹ. آپ کا ایک اور شادی موڈ بنائیں. اچھا, اس طریقے. اچھا, میرا کام ایسا ہوتا ہے جیسے میں شیروانی کا جو میں کام کر رہا ہوں, جیسے عالیہ نے کہا کہ وہ ہر کلائنٹ سے ملتی ہیں. اچھا, میرے پاس جو ہے میرا ایک ڈفرنٹ کرائٹیریا ہے, میں فنیشنگ کے دوران ملتا ہوں, کیونکہ میں فیکٹری, کیونکہ وہ وجہ ہی ہوتی ہے کہ ہر دلہا کی آج کل, سوری ٹو سے, مطلب کہ خیر اٹس ناٹ اے سوری, لوگ آج کل کنیکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ لڑکی کی, ٹھیک ہے نا. تو آپس میں اب آپ جو ہے نا بات سے بات بہت نکالتے ہیں. نہیں, میں سوچ رہا ہوں یہ کیا مطلب ہوپ فلی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. کیا مطلب سوری کو میں نے جب بھی ریورس کیا, میں نے بات کرنے سے پہلے سوری کو پہلے ریورس کیا. آپ تو نہیں تھی جن کی تصویر سوری کو میں نے جب بھی پہلے اس کو ریورس کیا. اچھا, خیر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو لڑکے کو, میں نے آج موسٹلی دیکھا ہے, لڑکیاں کمانڈ کرتی ہیں پہلے سے کہ شادی میں یہ شیروانی پہننی ہے,
یہ نہیں اب چھوڑے نا, دونوں کرتے ہیں, لڑکیوں کی چیزوں میں گائیڈ کرتی ہیں, کمانڈ کہیں گائیڈ کہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کمانڈ کہیں گے گائیڈ کو اپنے نئے شو میں شادی کے دوران لڑائی جھگڑا میں خوش آمدید کہتے ہیں. گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے پلو سے بڑے پیار سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ دیکھیں زیادہ تر وہ ریکویسٹ پر آتی ہے. غلط بات ہے جب سے ڈگری میں عالیہ, وجہ یہ ہے کہ میں ساحر لودھی شو میں ہوں, اگر میں کوئی سیدھا جملہ کہوں گا تو ساحر اس کو ٹیڑھا کریں گے, تو اس سے پہلے کہ میں ٹیڑھا کر کے ان کو ڈیلیور کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ریپوٹیشن بن گئی ہے, ایسا میں ہوں نہیں بٹ اچھا خیر, تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کبھی سوئچ کرنا. سیلز مین کو تو بالکل ہمارے کسی بھی کام نہیں کہ ان کا مائنڈ سوئچ کرا دیں, ادروائز انٹل اور انلیس جب تک اگر ڈیزائنر خود انوالو نہیں ہے تو ٹھیک ہے. وہ جب کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اینڈ میں اس کو فنش کس طرح کرنا ہے. یعنی بلیک شیروانی ہے تو بلیک شیروانی کے ساتھ باقی ایسیسریز کو کیسا رکھنا ہے جس سے وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے. تو یہ میرا جو ہے یہ میں اینڈ پروسیس کا کام یہ میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں, تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ماس پروڈکشن کے اندر کام بھی کر لیتا ہوں اور لوگوں کو میں آسانی سے ہینڈل کر لیتا ہوں. ورنہ اگر میں پہلے ہینڈل کرنے گیا تو میرا تو ٹائم ٹیکنگ, ایک کلائنٹ تو جی 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے بڑے آرام سے کھا جائے, اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ایک بہت کامن سا فنومنا ہے کہ شادیوں میں کھانا لیٹ سرو ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یا تو گھر سے کھانا کھا کے جاتے ہیں یا بیچارے کہیں سے کھانا منگوا کے سینڈوچ وغیرہ رکھ لیتے ہیں یا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. once again جی ویلکم بیک, اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک کے بعد وذ ساحر. اور اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کروائیں, یا پھر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں, کسی ایسی لڑکی کو جانتے ہیں جس کی شادی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو رہی ہے, یا ان لوگوں کے لیے 2 کپلز کے لیے, کپل کے لیے پاسبل نہیں ہو رہی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شادی کروائیں, تو ایک بات یاد رکھیے گا, جہیز بالکل نہیں ملنے والا, لیکن آپ کے مایوں کے, مہندی کے, ڈھولکی کے, شادی کے, ولیمے کے فنکشن سارے ہم ارینج کریں گے. آپ کو ہم جوڑا پرووائڈ کر سکتے ہیں شادی کا, ولیمے کا, ساتھ ساتھ سلامی بھی دے سکتے ہیں, لیکن پلیز ہم جہیز کی رسم کے خلاف اجاہت کریں پلیز. اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. یو کین گیو اس اے کال 0342-207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. اگر آپ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو SMS کے ذریعے رائٹ DKB اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. ون آف آور پیپل یو نو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو گیو یو کال, اور آپ کو ہم رجسٹر کر لیں گے. اینڈ دین آف کورس وہ ایک کرائٹیریا ہے, سرٹن کرائٹیریا ہے. ہماری ٹیم جو ہے اس کرائٹیریا سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرے گی, اور وہ کچھ لوگ, وہ خوش نصیب, جو چند خوش نصیب ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ لاہور جائیں گے, اور لاہور جانے کے بعد وہاں ان کی اچھا یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جیو دیکھا جاتا ہے ان کے لیے ہے. whether you're sitting in Dubai, whether you're sitting in the USA, or whether you're in the UK, اور پاکستان کے آپ کسی بھی شہر میں ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, SMS بھیج سکتے ہیں, کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو رجسٹر کروا دے. اگر آپ پاکستان کی ویڈنگ کا مزہ اڑانا چاہتے ہیں, مزہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک پنجاب کی ویڈنگ نظر آئے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, یہاں پہ کال کر سکتے ہیں, یا کسی سے کہیں کہ وہ آپ کے نام کی رجسٹریشن کروا دے. ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہوں جس کو ہم اسپانسر کریں, اور آپ کو ہم US سے بلوا دیں. ماسٹر کون سا, یہ والا ہے, یہ والا ہے, اوکے, ہم آپ کو US سے UK سے یہاں پہ بلوائیں اور آپ کی شادی کروائیں. بٹ یو نو that's how we are doing this show. پاکستان کا سب سے بڑا ویڈنگ شو ہونے جا رہا ہے, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم اس کو فیئر ڈگری آف سکسیس کے ساتھ کر سکیں. بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنس. بہت سارے ڈانسز ہیں جو بھی پریپیئر ہونا ہے. ابھی تو یہ تو ساری پروموشنز ہیں نا, اس کے بعد اصل کام شروع ہوگا, جہاں پر آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں, جہاں ڈریسز آتے ہیں, میک اپ آتا ہے, ویڈنگ پلاننگ آتی ہے, جہاں پر ایون رشتے کروانے والے آتے ہیں. آپ کا کام کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے. جب ولیمے کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارا کام, او مائی گاڈ, ابھی مجھے جا کے لاہور جا کے ڈانسز کی ساری پریکٹسز کرنی ہے, گانوں کی پریکٹسز کرنی ہے. It's fun event though. It's fun event. بقول نعمان کے ان کا کام جو ہے شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. اسٹریس لیول بڑھ گیا. اچھا نعمان, آج کل کون کون سے رنگ جو ہیں وہ پہنے جا رہے ہیں برائڈز اینڈ گروم کے لیے؟ پہلے میں بات کروں گا گروم کے حوالے سے, برائڈ پہ میں جاتا ہوں بعد میں, کیونکہ برائڈ پہ بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. ذرا میں لڑکوں کے لیے. ہاں جی پلیز. اچھا, سب سے مین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے سمر اور ونٹر, ہمارے پاس 2 سیزن ہوتے ہیں. ونٹر میں موسٹلی کالا لوگ پہننا زیادہ پریفر کرتے ہیں, یعنی ناٹ اے
पर्टिकुलर काला डार्क शेड जिसे आप कहते हैं, डार्क ब्लू। अच्छा एक बात ये मैंने आपको वो बात बताई है ना कि वो जो शादी मंगनी के बाद के जो प्रोसेस के अंदर जब लड़का लड़की आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक माइंड सेट हो जाता है कि एक लड़के को डार्क पहनना है या लाइट पहनना है, ये सब। और हमें इस चीज का हमें जो फायदा पहुंचता है, जो आता है हमारे पास, उसको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास हमने सिंपली वी पुट द 2 सेक्शन, दिस इज लाइट सेक्शन, दिस इज डार्क सेक्शन। यस इट इज देयर, मतलब वी हैव मोर देन 50 शेरवानी ऑन द रैक, एक यहाँ लाइट यहाँ डार्क, सैंपल्स, मैं सैंपल्स की बात कर रहा हूँ। Okay. तो बात ये होती है कि जो कहते हैं जी हमें ज्यादातर लाइट पे जाना है, तो ठीक है जी लाइट ये देखें, डार्क चाहिए तो डार्क। बात ये होती है कि बस इस चीज का जरा ख्याल रखें कि समर के अंदर डार्क कलर को अवॉइड किया, ठीक है, और लाइट कलर ऑलवेज ब्लेसिंग, ऑलवेज। और अगर दूल्हा मोटा है जी, और अगर दूल्हा मोटा है तो देखिए मेरी बात सुनिएगा, दूल्हे पे जो नूर बरसता है ना शादी वाले दिन, वो सारा मोटापा दूर कर देता है। उस दिन दूल्हा जो है ना अपने माँ बाप के लिए शहजादा होता है, और लड़की दुल्हन के लिए वो राजा होता है। तो ये बात आप छोड़ दीजिए, वो सब मोटा पतला होने वाली बात। क्या कहते साहिर? मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद ही पतला। अगर ये कोई और राजा, और अगर शादी का सारा बोझ लड़के को खुद बर्दाश्त करना होगा तो वो वैसे ही शादी से पहले दुबला हो जाएगा। तो करना भी चाहिए, मर्दों का काम क्या होता है? हाँ डेफिनेटली, कोई हम किसी काम के लोग नहीं हैं, मार दे, जान से मार दे आपको। पैसे खर्च करने के लिए आलिया के बस में होगा, आज के बाद मर्द मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मैं तो सिर्फ शॉपिंग कराने की बात कर रही हूँ। यही काम होता है। मेरे पास बड़े दोस्त आते हैं मेरे, जो जान पहचान, जिनसे मैं थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ शादी से, हाँ भैया खुश हो? हाँ यार बहुत खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है 3 महीने बाद आके मिलना मुझसे। तो उस वक्त 3 महीने बाद की जो खुशी होती है वो दूसरी होती है। अच्छा, आपके बराबर में जो बैठे हैं ना, इनकी एक नहीं 2 शादियां। अच्छी बात है जी, इस बिजनेस की वजह से को फॉलो इन्होंने अपने प्रोफेशन का पूरा फायदा उठाया है। अपने प्रोफेशन का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। बिजनेस की वजह से तो शायद और हो। बड़ा बुरा बिजनेस है। नहीं बुरा तो नहीं है, 4 तो है ना, चांस तो है, लेकिन जो आपने बिजनेस की बात की है, बिजनेस के साथ आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो दिया है कि माशरे में मतलब बुराई फैलने से आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप इक्वल कर सकते हैं लड़ाई झगड़े के बगैर। इक्वल, बिल्कुल इक्वल के ऊपर मैं ये नहीं जी, इक्वालिटी जमाने में नामुमकिन। आप एक को नहीं, एक के लिए इतना टेंशन में 2 हज़रात। कौन हज़रात? कौन 2 हज़रात? मैं तो बिल्कुल हूँ। आपने अभी कहा था मुझे वेरी कूल। और कौन टेंशन में? को प्रॉब्लम है? नहीं जी, कोई सेकंड मैरिज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मैरिज में 4-5 कर सकता हूँ, डिपेंड करता है यार। बीवी लेकिन 5 लाख इन 1 नाइट, मतलब अभी तो 2.5 हुए थे खर्च। आप देख सकते हैं, मैं भी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्या सेकंड मैरिज की कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक सेकंड, बेहतरीन चीज है, बेहतरीन। अच्छा एक बात है, आप तो अगले प्रोग्राम पे मत। डॉक्टर साहबा, अगर आपके हस्बैंड आपके पास है, वसीम साहब है, और आपसे आगे ये कहें कि आपको मत बुलाना है, नहीं भाई इनको नहीं बुलाना। एक मिनट में सवाल बीवी से इजाजत तलब करना जरूरी होता है दूसरी शादी का। नाम क्या कहते हैं? सही बोला? नहीं, सारी इजाजतें लेके आए मैं। डॉक्टर साहब अगर फर्ज करें वसीम साहब आपके पास आए, आपसे आगे कहें देखो आई रियली लव यू बट स्टिल मैं इनसे भी प्यार करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे से आई विल किल यू। क्या बात है? आई विल से टू वसीम आई विल किल यू। दिमाग सही है आपका? साहिर, कोई भी बीवी जो अपने शौहर से प्यार करती है, एक आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया बिल्कुल। साहिर पहली बात मैं आपसे बात करने जाऊँ, ये जरूरी नहीं, ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं दूसरी शादी में इंटरेस्टेड हूँ। पहले बात ये है कि हमारे यहाँ माइंड सेट में नहीं बात, क्योंकि साहिर इससे पहले मुझे पकड़े में इनको पहले एक जुमला कह के इनको पॉज कर दूंगा। बात ये होती है साहिर, हमारे यहाँ माइंड सेट का प्रॉब्लम है। अरब के अंदर अगर दूसरी तीसरी शादी अगर कोई कल्चर है तो वहाँ लड़कियां बुरा नहीं मानती। आई एग्री विद यू, लेकिन रोमान की किताब जरूर पढ़े। नहीं, इसके अंदर एक बात बता दो, सऊदी अरेबिया में औरतें लाइफ आफ्टर मैरिज, देयर इज लाइफ। ये बात बिल्कुल सही है। सऊदी अरेबिया में औरतें फख्र से बताती हैं कि शौहर की स्टेटस सिंबल है, 3 बीवियां 4 बीवियां 5 बीवियां। लेकिन वो हमारे माशरे के अंदर और साहिर हम लोग हर काम में सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, आप मुझे बताइए कि हमारे माशरे की जो बुराई जन्म इसी वजह से लेती है क्योंकि हम शादियां चार नहीं करते। नहीं, शादी क्या चाह रहे हो? यहाँ पे सारी चीजें मैं एक मैसेज देता हूँ, मैं एक मैसेज देता हूँ, बताएं, रिलैक्स होके। दूसरी शादी की वजह होती है, दूसरी शादी बगैर वजह के नहीं होती। क्यों? मेरा मैसेज है टू द फीमेल्स
یار اپنے وجہ پہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ میں بتا رہا ہوں، میں میسج کر رہا ہوں، آپ ڈاکٹر صاحب میں کل کر دوں، کل نہیں کرے، ان کو بٹھا کے پوچھیں کہ کیا وجہ کیا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، کیا وجہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں؟ کمی کی وجہ سے، اور دوسری بات ہے، کمی کی وجہ سے میں آپ کو ڈیو ریسپیکٹ میں اوپن بات کرتا ہوں، دوسری شادی جو بھی کرتا ہے کہ پہلی شادی کی کمی کی وجہ سے کرتا ہے، میں اوپن نہیں کرتا، پروو بھی کرتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اتنی پریٹی وائف، پرفیکٹ وائف دیکھی اور ان کے شوہروں کو دوسری شادی بھی کرتے ہیں، کوئی دل کی باتیں کرتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کیجیے گا، ان کو بیسکلی شادی سے پہلے ان کا افیئر اس کو کچھ نہ کچھ جو دوسری شادی وہ کر رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کی جو نیچر ہے وہ بیسکلی مرد پولیگیمس ہے۔ جو پہلے دوسری شادی کی ہے اس کا افیئر ہوگا، شادی نام ہے لیکن انویسٹیگیٹ کر لیجیے، ہم انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، ڈھلنے اور ڈھالنے کا، جی جی بالکل، انویسٹیگیشن پہ جائیں۔ جی جی بالکل، میں عالیہ آپ، میں بالکل ہم لوگ ٹاپک سے نہیں، ہم تھوڑے ڈیٹریکٹ ہو گئے، ریلیٹڈ ٹو میرج، اٹ از ڈھلنے اور ڈھالنے کا نام ہے، کیونکہ جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں یہ دو لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں آپ کو برا لگا کہ میں نے کہہ دیا کہ آئی ول کل یو، ہاں سوچا بھی نہیں لگا، لیکن یہ جو لفظ آتے ہیں نا یہ دو ہے، اگنورنس اینڈ ٹالرنس۔ میں نومان کی بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں ہوں، مگر کہیں کہیں ہمیں انبائسڈ ہونا چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ دیکھیں جی بات مکمل کرنے سے میں آپ کو اس کا جواب اگر ہم سچی بات کریں تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود نعمان، اگر ہم سچ کی بات کریں، اور اگر ہم نہیں حق کی بات نہیں، حق کی بات نہیں، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حق کی بات نہیں، اب if you're talking serious then I'll talk serious، لیکن پتہ ہے بات کیا ہے، ہمارے ساتھ ایشوز یہ ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اپنی کنوینئنس بنایا ہوا، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی۔ ہم جب ریلیجن کو لے آتے ہیں نا، مرد اگر لے کے آئے تو اپنی کنوینئنس کے لیے، عورتیں اگر لے کے آتی ہیں تو اپنی کنوینئنس کے لیے۔ ویسے آپ مجھے 10,000 حوالے دے سکتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ لیں، یہ سورتیں پڑھ لیں، اتنی رات جاگ لیں، یہ کر لیں، لیکن جیسے ہی شادی کی بات آتی ہے فوراً ختم، سارا مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ وہی جواب دے دوں آپ کو، اگر آپ کو جس دن یہ آپ کو اندازہ ہو یا آپ کو فیل ہو کہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ 2-2 3-3 شادی کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس، آپ کی دیکھیں ایک عورت کے اندر، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے اندر عورت کے اندر ایک سائیکولوجیکلی ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرا میاں دوسری شادی کر لے گا تو یہ مجھے امپورٹنس دینا کم کر دے گا، اسی وجہ سے عورت یہی جملہ دیتی ہے، بلکہ آپ نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ تمہاری پارٹی کے ممبر احساس ہو جائے گا، امپورٹنٹ سے زیادہ عورت ہرٹ ہوتی ہے اور اپنی شیئرنگ برداشت نہیں کرتی، کوئی عورت شیئرنگ برداشت نہیں، کیا بات ہے، مرد بھی بہت ہرٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن چھوڑ کے جائے، صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، بریک کے بعد۔ ابھی بریک پہ واپس آتے آتے سوری نہ پرندوں کی مثال نہیں وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مثال بہت پرسنل دی ہے میں نے، پلیز اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنی حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے؟ بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، سب سے بڑی خوشی مجھے ان کو فیوچر کے 2 کلائنٹس نظر آئے، میں آپ کے پروگرام سے اینڈ کرنے سے پہلے یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً آج کی ڈسکشن ہونے کی وجہ سے کہ نہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، میں یہ بات بتا دوں، اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا اس لیے یہ بات دیکھیے آپ صرف اپنی بات کریں، میری بات نہ کریں، میری بات بالکل نہیں، وہ ایک چانس چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں ویسے ان کے پاس لڑکیوں کی زیادہ سے زیادہ کیا ہے، تھوڑی سی پٹائی ہوگی نا بس، اور کچھ نہیں، بس اور ویسے بھی تمہاری فین زیادہ تر، اور کیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکیاں ہیں، آنٹیاں ہیں، سب میں بہت فین ہیں۔ نہیں اب یہ تو نہیں بولے، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ناٹ، یہ شادی کا بہت اچھا، ہم لوگ پتہ نہیں کون سا میسج دے رہے ہیں، لوگ کہیں گے ہٹاؤ بات یہ کہ ہم لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں، ہم لوگ میرج از اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن، اٹس اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن، اور اگر دل مل جاتے ہیں نا تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی،
جہاں دل نہیں ملتے وہاں ذہنوں کبھی ملنا بہت ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ذہن بھی نہیں مل پاتے، پرابلمز آتی ہیں، یہ مت سمجھیے گا۔ اچھا ایک بات اور جو میں میرج بیورو کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جو ڈیورس خواتین ہیں یا ڈیورس مرد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غلطی صرف ایک طرف سے ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی، ان کو چانسز دیجیے۔ زندگی میں ہر شخص کو خوش ہونے کا حق ہے۔ آن اے ویری سیریس نوٹ، ہم جتنے برے ہوتے ہیں نا اتنے برے دوسرے ہوتے ہیں، ہم جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی اچھے دوسرے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں چانسز دینا سیکھیے، لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیے۔ پیپل نو سو بیڈ، آنیسٹلی دے آر ایگزیکٹلی لائک اس۔ ہم بالکل ان کی طرح سے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہماری طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اس کو دیکھیں گے نا تو بہت ساری غلطیاں ہم نے بھی کی ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ سو کسی کو جج کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے اور آپ کے حالات وہ ہوتے، آپ کے سرکمسٹانسز وہ ہوتے، تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ وہی کرتے جو اس شخص نے کیا ہے تو پھر کسی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت کیا؟ اینی وے، میں پروگرام سے پہلے مطلب بیچ میں جب دوران بات ہو رہی تھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ درگزر اور صبر اس کا دامن ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے، اس دونوں کو پکڑ کے رکھیں۔ اور دوسری بات میں ابھی زوری داپا سے مطلب جب روم میں تھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ جب لڑکی آتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال آتی ہے تو کم از کم اس کو 2 سے 3 سال دینے چاہیے سسرال والوں کو ایڈجسٹ لڑکی کو ہونے میں۔ اکیلی آتی ہے اتنے لوگوں کے بیچ میں، یہ تو لڑکی تو سمجھیں کہ آپ اس بات میں ایوارڈ دیں یا ریوارڈ دیں کہ وہ اپنے پورے گھر اپنے انداز اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ کے وہ سمجھے کہ لڑکی کا یہ کیا ہے، مطلب میری بھی بیٹی ہے، میں بھی یہ بات پہ ہوتا ہوں کہ وہ ایک لائف سٹائل کو چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو کم از کم اس کو 3 سال کا ٹائم دیں اس کو۔ اینڈ آئی تھنک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، اچھا وہ کہیں کی بھی ہوں۔ نہیں مگر ہمارے یہاں کی ایشین لڑکیاں جو ہیں بہت بہتر۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں جب بھی کوئی اس قسم کا جملہ آتا ہے نا یا کوئی بات ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب کچھ درست کرتے ہیں۔ میں آپ کو میں چونکہ وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے، پیپل وڈ ہیٹ می فار سیئنگ دس، میں بڑا ہوا ہوں ایک امریکی معاشرے میں وہاں کی پیداوار ہوں، میں وہاں پیدا تو نہیں ہوا لیکن میں وہاں پلا بڑا۔ میں نے جو وہاں جتنی خواتین کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جتنی سیریس ریلیشن شپس دیکھی ہیں اور جتنی فیتھفلنس دیکھی ہے وہ میں نے بہت کم جگہ دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں ڈیورس کے ریشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پاکستان سے زیادہ، اب تو یہاں بھی ہو رہی ہیں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایگزیکٹلی ہپوکریسی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور شو ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خواتین کہیں کی بھی ہوں بہتر ہی ہوتی ہیں، کوئی اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ افریقہ میں رہنے والی خاتون ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والی خاتون ہو، چاہے وہ US میں رہنے والی خاتون ہو، صبر اسے کرنا ہوتا ہے اور مرد سے زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو گھر کی تعلیم کہ اس لڑکی کو بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو کیا تعلیم ملی ہے گھر کی۔ آف کورس نہیں دیکھیں میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ عورت کبھی گھر نہیں توڑتی ہے، کبھی بھی نہیں، مگر ٹھیک ہے کچھ کیسز ہوں گے ایسے، لیکن عورت اس وقت گھر توڑتی ہے جب واقعی مجبور ہوتی ہے، جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ ماننے والی بات ہے، کہیں کی بھی عورت، کوئی اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں زوری داپا وجہ یہ کہ نبھانے والے کے لیے 1000 راستے، نہ نبھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، لیکن بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نبھا نہیں ہو سکتا۔ بطور معاشرہ ہمارا بھی تو رول ہے نا، ہمارا رول وہاں ہے۔ ہمارے آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس کو بات کو بریک کرنے کے توجہ دیتے ہیں، نہیں صحیح نہیں ہے چھوڑ دو ختم کر دو، لیکن ہمارا معاشرے کاؤنسلنگ کر کے اس کو صحیح نہیں کرتے، پازیٹیولی بات بہت کم کرتے ہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بڑے گھر کے جو ہوتے ہیں بس وہی سیکنڈ میرج کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں ہاں بھی کیا پوزیشن ہے، میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، دی نہیں میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ یار شادی کی ہوئی ہے، کیوں خرچہ بڑھا رہے ہو اپنا؟ اس کو دیکھو، چانس دو اور چانس دو، چانس کے بعد پھر دیکھنا۔ اب بلیو کریں یہ بات آپ کی صحیح ہے، 5% واپس آتے ہیں، باقی سارے ریکویسٹ کر کے بھیجتا ہوں۔ نہیں مگر کاؤنسلنگ باقی پراپر ہوتی، جیسے باہر کے ملکوں میں as you said you have lived in America، وہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، willingly جاتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، لیٹس بی ویری ویری آنیسٹ، پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا شو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میرج کاؤنسلر جو ہوتا ہے، میرج کاؤنسلنگ میں بھی جو گھر بچتے ہیں وہ 2 سے 3% ہوتے ہیں، باقی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دراڑ جب آ جائے کسی بھی رشتے میں نا اور اعتماد میں دراڑ آ جائے تو پھر بہت مشکل ہے۔ میں ایک چیز کہنا ہمارے چاہوں ساتھ گی، ایک میں بات کروں اس کے بعد پلیز، ہمارے ساتھ ایشوز یہ ہیں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم سچ نہیں بولتے، ہم وہ فیس دکھاتے ہیں جو ہمارا نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی آپ کو شادی کے بعد شکل کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا،
عقل کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, سیرت کے ساتھ. شادی کے بعد یہاں سے رہنا ہوتا ہے. بالکل. آپ کو وہ ٹوتھ پیسٹ بھی برا لگتا ہے, وہ واش روم کے اندر ٹاول پھیلا دینا بھی برا لگتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی چیزیں سے اور چھوٹی بہت ساری چیزیں چیزیں. پھر وہ جو پہلی بات جب آپ اس کو کہا کرتے تھے کہ تم تیار ہو کے بہت خوبصورت لگ رہی ہو, بعد میں اٹ بیکمز روٹین. آپ کو اس کا دیر لگانا بھی برا لگتا ہے, بہت ساری چیزیں. اور پھر یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جس رشتے میں کمیونیکیشن بریک ہوتی ہے, پھر وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ 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 بریکج ہوتی ہے. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. میں بالکل یہی بات کہہ رہی ہوں. اور ہمیں بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. Of course. جیو اور جینے دو. نہیں, بٹ ایک بات ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہم یہ اختیار کریں نا, یہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں اور رشتوں میں کرنے ہوتے ہیں, رشتوں کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, محبتوں کی وجہ سے کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اسی بات پہ بلیو کریں, بیکاز مجھے یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے, آپ نے تو ایک بات کر دی, لیکن ہمارے ہاں اکثر تاثر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بات ہم نے کی تو اس کو اسی طرح سے لے لیا جاتا ہے. اگر آپ نے رشتوں کے اندر یہ بات نہیں کی نا کہ آپ نے سمجھوتے یا کمپرومائزز یا ایڈجسٹمنٹس کو جگہ نہیں دی, تو ظاہر رشتوں کو تو نبھانا پڑتا ہے. بالکل. وہی بات میں آپ کا پروگرام جو ختم ہونے والا ہے, جبھی میں تو ایک بات آپ سے کرتا ہوں, جو میں نے اپنے تجربے میں جو چیزیں دیکھی ہیں, لڑکا لڑکی جب منگنی کے فیز میں ہوتے ہیں تو لڑکا جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ لڑکی کو چاند پہ لے جائے گا, اور وہ جب وعدے فلفل نہیں ہوتے ہیں تو پھر لڑکی اس بات پہ شک کرتی ہے کہ میرے میاں کو. This is my point. This is what my point is. ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ جو منگنی والا پیریڈ ہے وہ فینٹیسی کا پیریڈ ہوتا ہے. ارے یار اب نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فینٹیسی کا پیریڈ ہوتا ہے. اگر ہے تو دیکھیں کوئی چیز اگر بری ہے تو مگر اس کو ریالٹی میں لینا چاہیے. ہم جہیز کی رسم یہی چیز تو ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو آئیے اس کو کریکٹ کر دیں. آئیے لیٹس پٹ آور بیسٹ. ہم لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم وہ باتیں کریں جو ہم پوری ہی نہ کر سکیں. بالکل. آپ بتائیے اس کو, یار دس از ہاؤ آئی ایم. نہیں, تم نے اتنی پیاری اور خوبصورت بات کی, وہی میں کہنا چاہ رہی تھی ساحر, کہ یہ جب یہ رشتوں میں جب خیر بہت مین ریزن کی وجہ سے دراڑیں آ جائیں تو وہ دوسری بات ہے, لیکن ہماری مس کمیونیکیشنز جو ہوتے ہیں اور کمیونیکیشنز ہمارے صحیح نہیں ہوتے, تب یہ دراڑیں آنا شروع ہوتی ہیں, پرابلمز آنی ہوتی ہیں. یہ اگر ہم صحیح کر لیں, اور سب نے یہی کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں, تو ساری پرابلمز حل ہو جائے گی. اب صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو زوری, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو عالیہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو. اینڈ آف کورس آئی سی یو ٹمارو, ٹل دین خدا حافظ, کیپ اسمائلنگ. اینڈ آف کورس کل ملتے ہیں ٹھیک 11 بجے. تب تک کے لیے ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو, بجائیں جی.